मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान एक मौजज़ाती मुल्क है, इसमें किसी भी वक्त कोई भी मौजज़ा हो सकता है। मसलन आप ताज़ा तरीन मिसाल ले लीजिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 43 लीडरों के खिलाफ FIR पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ विंग के सदर बदर रशीद हीरा ने दर्ज करवाई थी। हीरा साहब माजी में PTI के तमाम बड़े कायदीन के साथ नजर आते रहे। इससे पार्टी के टिकट पर UC चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन आज पार्टी इसे डिसओन कर रही है। यह इसे अपना कारकुन तक मानने के लिए तैयार नहीं। यह पहला मुआवजा है। दूसरा मुआवजा, हीरा साहब FIR दर्ज करवाने के बाद गायब हो चुके हैं और हुकूमत इन्हें तलाश करने में नाकाम हो चुकी है। तीसरा मुआवजा, पुलिस तर्जुमान ने आज वजाहत की नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा रियासत या किसी रियासती इदारे ने दर्ज नहीं करवाया। और चौथा मुआवजा, FIR दर्ज होने के बाद हुकूमत इससे इंकारी है। हमने कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बयान किए। अगर हम ये कहते हैं जो बयानिया हमारे दुश्मनों का है, अगर वही बयानिया कोई अगर हमारा कोई भी सियासी लीडर उसका भी बयाना वही हो तो हम इससे क्या इन्फर करेंगे? हम यही करेंगे कि आप यार दुश्मन की जुबान बोल रहे हो। इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि वो वाहिद मुहिब वतन है। वो अलग बात है कि उसने तो हर जगह पे प्रूव किया है कि वो मुहिब वतन है। इस मुल्क में कितनी FIR होती हैं और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कहने पे होती हैं या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नॉलेज में होती हैं, उनकी अप्रूवल से होती हैं। ये कोई भी कर सकता है। हो सकता है कोई इनके अप्रूव नहीं की हो। इसमें इमरान खान को आप बिल्कुल नहीं लाएं, ना हुकूमत को लाएं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये पंजाब हुकूमत मालूम करेगी कि ये किसने किया है, वो तफ्तीश करेगी, ये पता चल जाएगा किसने किया है। ये इस कुर्सी पर बैठे हैं सिर्फ सियासी इंतकाम लेने के लिए, सिर्फ लोगों को जेलों में डालने के लिए, लोगों पे झूठे मुकदमे बनाने के लिए। जब करप्शन नहीं मिली, जब किसी किस्म का और कोई इल्जाम नहीं साबित हो सका तो गद्दारी के पर्चे बनाओ। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी शर्म दिलाना चाहती हूँ कि जिस कारकुन को इस्तेमाल किया गया वो आज गायब है अपने घर से। उसको उठा लिया गया है, उसको मिसिंग पर्सन कर दिया गया है। उसको इस्तेमाल करके इस पर्चे के अंदर उसका नाम डालकर कहते हैं हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, मुझे आपके साथ हमदर्दी है। मुझे आपके साथ मैं इजहार हमदर्दी ही कर सकती हूँ कि ये है आपकी क़यादत का हाल कि आज 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो रही है कि हमारा ताल्लुक ही नहीं, हमें पता ही नहीं कौन है। यहां आप ये भी याद रखिए, 2 साबिक वज़ीर आज़म, 12 साबिक वफाकी वज़रा, आजाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म और 3 साबिक जनरल्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाने वाला शख्स खुद भी इक़दाम कत्ल, नाजायज असलहा और कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमात में नामजद है। यह खुद मुल्जिम है और पुलिस को मतलूब है। क्या यह भी एक मौजज़ा नहीं? यह मौजज़ाती मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? यह हमारा आज का इशू होगा। और अपोजिशन का दावा है हुकूमत FIR दर्ज करवाने के बाद इससे पीछे हट गई है। यह दावा किस हद तक दुरुस्त है, हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नथिया गली की ठंड में चिकन खाए तो पटाखे छूट जाए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और यहां मैं एक और इजाफा करता चलूं कि ये जो FIR है 43 नून लीगी कायदीन के खिलाफ, उसमें इनका नाम गलत छप गया है और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस पर इनका ख्याल ये है कि इनका नाम दुरुस्त किया जाए। ये अभी आपसे बात भी करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और डॉक्टर नफीसा शाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल जावेद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि हम ना किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट देते हैं, ना हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देते हैं, ये पुलिस ने FIR करवाई है। अब सर इशू ये है कि 124A की जो FIR है उसे सिर्फ रियासत दर्ज करवा सकती है, कोई प्राइवेट शहरी नहीं करवा सकता। अगर ये प्राइवेट शहरी ने दर्ज करवाई और पुलिस ने कर ली और गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर पुलिस का मुहासबा होना चाहिए था। तो आपने अभी तक उसका मुहासबा क्यों नहीं किया? जी अस्सलाम वालेकुम जावेद चौधरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
طارق فضل چودھری صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کو بھی السلام علیکم. پہلا گلہ تو میرا آپ سے یہ ہے چودھری صاحب کہ ایک پارٹی سے آپ نے ایک ہی ریپرزنٹیٹیو کو بلایا ہے, یعنی کہ پی ٹی آئی سے صرف مجھے بلایا ہے, جبکہ دوسری پارٹی سے آپ نے 2 لوگوں کو اس پروگرام میں دعوت دی ہے, یعنی کہ پی ڈی ایم سے 2 لوگ. چلے میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں سر. آپ یہ سمجھیں کہ آپ گورنمنٹ ہیں اور میں گورنمنٹ کا متحد ہوں. اعتراض نہیں ہے. نہیں, مجھے اعتراض نہیں ہے. مجھے بڑے عرصے بعد میری دونوں سے ملاقات ہو رہی ہے, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ دونوں یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ بھی ہیں اور دونوں ڈاکٹرز ہیں. اور اچھا جی, اب سوال کی طرف آتے ہیں. فیصل صاحب سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ اگر تو یہ گورنمنٹ نے کروایا ہے تو پھر ظاہر ایک کنڈیشن ہے, اور اگر گورنمنٹ نے نہیں کروایا اور پولیس نے یہ مقدمہ درج کر لیا تو پھر پولیس کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ تو پیچھے ہٹ گئی اس سے. جی, پہلی تو بات یہ بتائیں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے, اور نہ انہوں نے کیا کبھی. خیبر پختونخوا میں 5 سال حکومت تھی, کسی ایک کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج تک نہیں کروائی. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, آج تک ایسا نہیں ہوا. انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا آپ کو یاد ہوگا, عمران خان صاحب پر انہوں نے 20 کیسز رجسٹر کیے, ایف آئی آر کٹوائی. عمران خان صاحب پہ یہ جو ہماری دہشت گردی کے مقدمات کیے, ہمارے دھرنے کے بیچ میں انہوں نے جو کچھ کیا, انہوں نے جو ہے شیلنگ کی, فائرنگ کی پولیس سے, انہوں نے ادھر گجرانوالا میں ہم پہ پولیس کی گاڑیوں پہ چڑھ کے ہم پہ تشدد کیا. تو یہ خیر ان کی ایک جمہوری روایات ہوں گی. ہمارے ہاں تو معاملہ بالکل بھی ایسا قطعاً نہیں ہے. اسی لیے یہ جو بھی بدر رشید صاحب کون ہے پھر؟ یہ اگر یہ یو سی کے چیئرمین کا الیکشن لڑا انہوں نے, پارٹی میں شامل ہیں, رکنیت ہے ان کے پاس, لیڈرشپ کے ساتھ نظر آتے ہیں, تو پھر یہ کون ہے؟ یہ میرا بھی سوال ہے, یہ کون ہے؟ کیونکہ ان کی کچھ تصویریں میں اس کی دیکھ رہا تھا, بدر راشد شاید آپ نے نام لیا, بدر راشد کی کچھ تصویریں ہیں جو نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور نون لیگ کے دفتر میں ہیں, اور وہ کسی کو وہ نوٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں. تو ان صاحب کا مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں, نون لیگ میں تھے یا پھر پیپلز پارٹی میں آگے, یہ تو میں نہیں جانتا ہوں. بدر راشد کو میں نہیں جانتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. فیض صاحب آپ کا یہ آرگومنٹ اسی طرح مان لیتے ہیں, یہ دلیل اسی طرح تسلیم کر لیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ 124A کے تحت جو کیس ہے صرف وہ اسٹیٹ درج کروا سکتی ہے یا گورنمنٹ درج کروا سکتی ہے, ایک پرائیویٹ سٹیزن نہیں کر سکتا. اور پولیس نے اگر پرائیویٹ سٹیزن کے کہنے پر ایک 124 کا کیس اگر درج کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ بہت بڑی دفعہ لگ گئی ہے. تو پولیس کا اور اس شخص کا دونوں کا محاسبہ ہونا چاہیے. تو حکومت اس پر اب تک خاموش کیوں ہے؟ دیکھیے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس ریلیز آئی ہے, ترجمان کیپٹل سٹی پولیس لاہور کہتی ہے پریس ریلیز کی گزشتہ روز تھانہ شادرہ میں شرنگیز تقریر کے حوالے سے درج ہونے والا مقدمہ نمبر یہ ریاست یا کسی ریاستی ادارے کی جانب سے درج نہیں کرایا گیا, بلکہ یہ مقدمہ ایک پرائیویٹ شہری بدر راشد کی درخواست پر درج کیا گیا ہے. یہ مقدمہ دراصل لیکن سر پرائیویٹ شہری نہیں کروا سکتا نا سر. بس سر یہ تو پرائیویٹ شہری بھی یہ کیس درج ہی نہیں کروا سکتا. کیپٹل, ہاں ترجمان کیا ہے, کیپٹل سٹی پولیس کی یہ پریس ریلیز آئی ہے. بات یہ ہے کہ میں نے ایک چیز آپ کو کلیئر کر دی ہے, عمران خان صاحب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہم ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہاں جی اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے نا ہم, پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ کو ایک ڈیفینیشن بھی بتا دوں, پھر آپ جتنی مرضی انہوں نے لمبی بات کرنی ہو, باقی پارٹیسپینٹس بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. لیکن میں صرف اپنی بات ختم کرتا ہوں. سیاسی انتقام یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے پیناما میں آواز اٹھائی تو انہوں نے عمران خان پہ مقدمہ کر دیا عدالت میں, اور جس کا انہوں نے ایک پائی کا حساب دیا. نہ پبلک آفس ہولڈ کرتے تھے, 40 سال پرانا ریکارڈ دیا, 60 سے زیادہ دستاویزات دی اور عدالت سے سرخرو نکلا ہے. یہ ہوتی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو انہوں نے کی ہے.
اور باقی میں نے آپ کو واقعات سنوا دیے. تو میں تو سر سائیں اتنا ہی کہوں گا. میں آؤں گا واپس فیصل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف جانا دے. ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے, تو اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیس کیسے ہو گیا, اور ابھی تک وہ شخص جسے کیس درج کروایا وہ مسنگ ہے, وہ کس جگہ اپیئر نہیں ہو رہا. پولیس سے نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ نے یہ کیس درج کیسے کر دیا, کیونکہ اب تو ظاہر 40 لوگوں کو اپنی گرفتاری دینی پڑے گی, پھر عدالت سے جا کے یہ کیس کویش ہوگا تو پھر وہ واپس آ سکیں گے. تو ایک پروسیجر تو شروع ہو گیا, پروسیس تو شروع ہو گیا. ذمہ دار کون ہے, کس کو سمجھتی ہیں آپ؟ آواز کا کچھ مسئلہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ دیکھیے گا اپنا. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ آپ ذرا تھوڑا سا آواز اپنی ٹھیک کر لیجئے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, سر وہ گورنمنٹ کا موقع بڑا کلیئر ہے, سارے وزراء کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اس مقدمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, لیکن آپ بار بار گورنمنٹ کے متھے مار رہے ہیں, وجہ کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو تاریخی حوالے آپ اپنے پروگرام میں دیتے ہیں اور اس کو موجودہ صورتحال سے آپ لنک کرتے ہیں, میں خود اس کا بہت بڑا فین ہوں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ایک بادشاہ گزرے جن کا نام تھا محمد شاہ رنگیلا, اگر وہ محمد شاہ رنگیلا دور کی کچھ کیفیت کا آپ موجودہ حکومت کے ساتھ موازنہ فرمائیں گے. یہ زیادتی ہے ویسے, میری بات تو مکمل ہونے دیں نا, بات تو مکمل ہونے دیں نا. کوئی زیادتی نہیں ہے. میں آگے تھوڑا سا کمپیریزن میں کر دیتا ہوں, چونکہ آپ بہت بڑے تاریخ کے پڑھنے والے ہیں, ریسرچر ہیں, اس لیے میں نے کہا کہ آپ اس پہ بہتر روشنی ڈالیں گے. میں نے کیوں کہا کہ اس دور کو اس دور سے ملائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یو ٹرن کو اخلاقی, مذہبی, سیاسی حوالے سے این جائز قرار دینا, یہ تو موجودہ حکومت نے خود کہا ہوا ہے کہ جی یو ٹرن تو بڑے بڑے لیڈر لیتے ہیں. اب ایف آئی آر کرائی ہے, اس پہ یو ٹرن لے رہے ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بدر جس نے کرائی ہے یعنی وہ ایک ٹھگ ہے اور اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, ویسے پہلے الیکشن کا کنٹیسٹ کا ہے اور اس کو وہ مان نہیں رہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے تو صاحب, میں بڑی مختصر 4-5 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہمیں پتہ ہے کس دفتر میں تھانہ شادرہ کے ایس ایچ او کو رجسٹر سمیت بلوا کے ایف آئی آر ڈکٹیٹ کروائی گئی ہے. یعنی بدر رشید خود بھی تھانے نہیں آیا آپ کا؟ خیر بالکل نہیں آیا, تھانے میں پیر ہی نہیں ہوا. ٹھگ کو دفتر گھسنے کون دیتا ہے؟ یہ خود مطلوب ہے پولیس کو. 15 تو اس پہ ایف آئی آر ہیں, اقدام قتل کیا اور بے شمار چھوڑیں, وہ صاحب آپ نے بتائیں گے اپنے پروگرام میں. اس کو تو کسی نے دفتر میں یا کسی تھانے میں گھسنے نہیں دیا, بلا کے ایس ایچ او کو ایک دفتر کا جس کا ہمیں پتہ ہے وہاں پہ ایف آئی آر ڈکٹیٹ کرائی گئی ہے. یار جرت پیدا کرو, بھاگ کیوں رہے ہو؟ سارے وزیر بھاگ رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ وہ دفتر کس کا سر؟ وہ سی ایم کا ہے, وہ کسی وزیر کا ہے, میں کہہ رہا ہوں جناب وہ ڈی پی او کا ہے, وہ کسی سر میں بتاتا ہوں کس کا ہے. مجھے ذرا تھوڑا سا دیکھیں نا, میں نے چند بڑے اہم پوائنٹ بات کرنے ہیں, ہم بالکل بتائیں گے, لیکن ہم آپ کو یہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ وہ موجودہ حکومت کے دائرہ اختیار کے اور ان کے زیر اثر ہے, ان سے باہر نہیں ہے. جس کا بھی ہے ہمیں پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. سر حکومت کے زیر اختیار تو سب کچھ ہوتا ہے سر. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا, آپ دیکھیں اس پہ لمبی بحث ہو جائے گی. میں نے ایک نقطہ دینا تھا ناظرین کو بھی اور آپ کو بھی, ہمیں اس دفتر کا بھی پتہ ہے جہاں پہ ایف آئی آر ڈکٹیٹ کرائی گئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ چھوڑیں قانونی پہلوؤں کو. آپ نے کہا دیکھیے اگر گورنمنٹ نے کیا ہے سر, تو گورنمنٹ پہ بیک آؤٹ کیوں کر رہی ہے سر؟ میری ریکویسٹ ہے, مجھے 1 منٹ دے دیں. اگر آپ نے ایف آئی آر درج کرائی ہے اور خود انہوں نے کرائی ہے, اب آپ نے خود کہا کہ سیکشن 124 تو کوئی عام آدمی کروا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی, جیسے آرٹیکل 6 ہے, کوئی عام آدمی نہیں کروا سکتا. سیکشن 124 کیا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کو ان کے دیے ہوئے آئینی اختیارات سے روکنا عام آدمی نہیں کروا سکتا, ظاہر ہے. سیکشن 121 لگایا گیا جس کا مطلب ہے پاکستان کے خلاف جنگ, یعنی ہم لوگوں نے جنگ کی ہے. میرا نام اس ایف آئی آر میں 2 دفعہ ہے. اگلی بات سنیں, اشتعال انگیزی کا مطلب جنگ بھی لکھا ہوا ہے, آپ ذرا چیک کریں. تیسری بات یہ جی کہ اگر آپ کا نام ایف آئی آر میں نہیں ہے, میں نے خود پڑھا ہے 2 دفعہ ہے. ایک دفعہ طارق رزاق چودھری لکھا ہوا ہے, ایک دفعہ طارق فضاد چودھری لکھا ہوا ہے. تو تیسری بات بڑی اہم ہے, آپ کا نام ٹھیک کیا جائے کم از کم. وہ ہو جائے گا. تیسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ اب جرت پیدا کریں. میں حکومت کو براہ راست کہہ رہا ہوں, وزراء کو کہہ رہا ہوں, آپ اپنی پریس کانفرنسز میں یہ کہتے رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ غداری کر رہی ہے. یہ آپ کلپنگ چلائیں نا پروگرام میں, انہوں نے اپنے پریس کانفرنسز میں یہ بات کی ہے.
اب اگر آپ کہہ رہے ہیں تو جرات پیدا کریں, ہم قانونی بات نہیں کرتے, ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں آپ کارروائی کریں, آپ لوگوں کو گرفتار کریں, آپ گرفتاری چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں سارے 40 بندوں کو گرفتار کریں, ان کے خلاف چلان پیش کریں, اور پاکستان کی 72 تاریخ میں چوئی صاحب یہ بھی ایک تاریخ رقم ہوگی. محمد شاہ رنگیلا کا میں نے دور کیوں یاد کیا کہ ایک وزیر اعظم دوسرے وزیر اعظم پہ غداری کا مقدمہ درج کر رہا ہے اور بنتا ہے کشمیر کا چیمپئن. یار مودی نے وہ کام نہیں کیا آزاد کشمیر کی وزیر اعظم کے خلاف جو تم لوگوں نے کیا ہے, اور کہتے ہو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس سے بڑا محمد شاہ رنگیلا کا دور اور کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں. نفیسہ شاہ صاحبہ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا فیصل صاحب, سر آپ نے جواب سن لیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس دفتر کا بھی پتہ ہے جہاں پہ ایس ایچ او کو بلوا کے یہ ڈکٹیٹ کیا گیا تھا, اور بدر رشید خود تھانے نہیں گیا, اور تھانے کے اندر ظاہر ہے یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھانے میں کوئی ان کی اپیرنس نہیں ہوگی, ان کو پتہ ہوگا, یا اگر فرض کریں وہ گئے ہیں تو پولیس کے پاس ریکارڈ تو ہوگا نا جی کہ بدر رشید صاحب آئے, اور بدر رشید اس وقت مسنگ ہے. تو سر یہ ایک بہت بڑا میرا خیال الارم بج رہا ہے کہ ایک مدعی غائب ہے. سر ویسے اتنا کچھ ان کو پتا ہے تو پھر تو بدر رشید کو بھی یہ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے, اور یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ پورا پلان ان کا کیا تھا, کس طرح سے انہوں نے کیا ہے, اور پھر تو یہ یقینی طور پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیس نہیں, میں تو ان کی گفتگو سے جاوید بھائی, میں اور آپ تو یہاں بیٹھ کے بس ان کو سن کے اور اس سے ایک انالیسس نکال سکتے ہیں, اور ان کی گفتگو سے تو کہہ رہے ہیں نا اس کا ان کو پتہ ہے وہ کدھر سے نکلا, کدھر سے گیا, کہاں سے آیا, کہاں اس نے بات کی, کیا کیا, اتنا کچھ پتہ ہے. تو پھر تو ظاہر ہے پھر تو اس پہ انالیسس ہو سکتا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں انالیسس اس پہ بات تو ہو سکتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیں بائیں شائیں بائیں ادھر ادھر کھیل رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس وقت ایک اور سیریس پرابلم یہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے میاں صاحب کا, جو متن ہے, جو تقاریر کا جس انداز میں اور جس طرح اداروں کو تنقید کا, تو ادھر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک دباؤ ہے. جہاں یہ پی ڈی ایم کیا ہے, اتحاد کا نام کیا ہے جی, یہ پی ڈی کیا ہے, پی ڈی ایم ہے شاید, اس کے اندر اس کا ایک دباؤ الگ ہے ان کی, جی ان کی تقاریر کا دباؤ الگ ہے. اور پھر نون لیگ کے اندر خاص طور پہ میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ بہت سے ورکرز نون لیگ کے, ان پہ بھی دباؤ ہے اس قسم کی تقاریر کا. یہ کوئی بھی مخلص پاکستانی, محب وطن پاکستانی قطعاً برداشت نہیں کر سکتا جس قسم کے الفاظ ہمارے اداروں کے بارے میں, ہماری فوج کے بارے میں. لیکن سر وہ محب وطن شہریوں کو باہر آنا چاہیے نا, سامنے آنا چاہیے. یہ بدر رشید اگر محب وطن ہے تو پھر غائب ہے نا سر, یہ مسنگ ہے سر, کسی جگہ ہے ہی نہیں. یہ کیسے محب وطن ہے جنہوں نے 43 لوگوں کے خلاف 124 کا اے کا کیس کر دیا اور خود غائب ہو گئے؟ ہاں نہیں جاوید بھائی, بالکل میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ اس پہ تو خیر ہم نے تفصیلی بات کر لی ہے, اور ہم نے آپ کو اپنی پارٹی کی اس پہ پوزیشن بتا دی ہے کہ قطعاً ہم کسی پہ بھی غداری کے مقدمے کی حمایت نہیں کرتے. لیکن ہمیں اس تناظر میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا اس قسم کی جو ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف جو استعمال کی جا رہی ہے. آج بھی بھارت کا میڈیا جو ہے وہ بڑا خوش ہے, پذیرائی مل رہی ہے تقاریر کو, اور جس طرح سے وہ ایمپلیفائی کر کے مزید خوشیاں منا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ وہی بات جو مودی یا بھارت کا جو نیریٹو ہے وہ ٹو کر رہی ہے. آپ نے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر پہ غداری کا پرچہ درج کیا, اس بات پہ خوش ہے؟ بابا ہم نے تو نہیں کیا نا طارق صاحب, یہ بھی ابھی اس پہ آدھا گھنٹا پروگرام تو ہو چکا ہے. ابھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف جا رہا ہوں, میں واپس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک بڑا کنفیوژن ہے اور سمجھ نہیں آ رہی, ایک مسٹری ہے کہ ایک جو دفعہ جس کے تحت ریاست مقدمہ درج کر سکتی ہے, وہ ایک عام شہری کس طرح درخواست لے کے چلا گیا یا نہیں گیا, اور اس کے باوجود یہ ہو گیا. تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو آئی ایم سوری, میں آپ ہمارا جو اسکائپ کنیکشن تھا وہ کچھ ویک تھا, تو میں فرسٹ ہاف آف دا پروگرام میں نہیں سن سکی کہ ڈیبیٹ کیا چل رہا ہے. غالباً آپ جو یہ کل کا مقدمہ درج ہوا ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو یہ صرف مقدمہ, اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں. پہلے تو یہ جب سے پی ڈی ایم بنی ہے تو پوری حکومت جو ہے یہ تھرتلے میں ہے,
اور خان صاحب جو ہے وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہے. اور پھر اس کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو نیب گردی کی جو انٹینسٹی ہے اس میں کوئی زیادہ انرجی آ گئی ہے. اب زرداری صاحب کا ڈیلی کی بنیاد پہ، حالانکہ ان کو ریکارڈ پر ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کو ملٹیپل پرابلمز ہیں، اور پھر کرونا وائرس کا ایشو جو چل رہا ہے اس پرسپیکٹو میں ڈیلی کی بنیاد پر ان کو بلایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اور بھی پیپلز پارٹی کے رہنما ہوں اور ہوں ان کو بھی، اور یہ جو غداری کا کیس ہے یہ بھی اسی پرسپیکٹو میں اس کو میں تو دیکھتی ہوں کہ جب سے پی ڈی ایم بنی ہے اور ایک پاکستان کی جمہوریت اور جو سلیکٹڈ حکمران اور سلیکٹڈ نظام اس وقت راج کر رہا ہے، جو اس ملک کے ساتھ حشر ہوا ہے اس کے لیے ناگزیر ہے کہ اس قسم کی موومنٹ ہو. اب یہ جو ہمارے پینلسٹ ہیں آنریبل پی ٹی آئی سے، ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کو ریشنلائز بھی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا جی جو انہوں نے بات کی تو یہ ہونا تھا. مطلب دے آر ریشنلائزنگ. انڈیا کس بات پر زیادہ خوش ہے؟ انڈیا اس بات پر خوش ہے کہ خان صاحب نے مودی کی الیکشن کیمپین کی اور اس کے بعد انہوں نے سکوت کشمیر بھی کر ڈالا، جس کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ کشمیر جیسے ہی بش سے مل کر اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ دوسرا ورلڈ کپ لے کے آ رہے ہیں، اس کے کچھ عرصے بعد ہی کشمیر کا مودی نے کشمیر کے اوپر ایک حملہ کیا، اس کو ری اینیکس کیا، اور پھر خان صاحب اٹھ کر اسمبلی میں کہا میں کیا کروں، میں جنگ چڑھ دوں. تو یہ جو محب الوطنی کی یہ بات کر رہے ہیں، میں نے بریک لینی ہے، لیکن ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ سوال بڑا دلچسپ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے وہ تقریر کی تھی جو متنازع تقریر ہے جس کی بنیاد پر یہ کیس ہوا، تو اس میں سننے والے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ بھی تھے، لیکن جب کیس ہوا تو صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو سننے کی بنیاد پہ ان کے خلاف 124A کے تحت کیس کر دیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں درج ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک سپیس دے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ شاید آپ گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیشن شروع کر لیں. تو یہ ایک سوالیہ نشان جو سوسائٹی کے اندر یا گورنمنٹ کی طرف سے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ یہ تقریر اگر سننا جرم تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی وہاں پہ موجود تھی، حکومت کو یہ نظر کیوں نہیں آئی یا بدر رشید صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی نظر کیوں نہیں آئی؟ دیکھیے مجھے حیرت ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نظر نہیں آئی. کیا آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ حاضریوں میں کتنی انٹینسٹی ہو گئی ہے؟ کیا آپ نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ نیب کیسز میں کتنی انٹینسٹی ہو گئی ہے؟ اور جو یہ سلیکٹڈ نظام ہے اس کی یہ کوشش رہے گی کہ کیسے ہمارا جو اتحاد ہے اس میں دراڑیں ڈالیں. تو یہ امپریشن کریٹ کیا جائے گا کہ جی ان کے کیسز زیادہ ہیں، ان کے کیسز کم نہیں ہیں، یا یہ امپریشن ان کے وزراء کی طرف سے ڈیلی کے حساب سے استعفوں پر ایشو بنا دینا. پھر اگر ہمارے اندر ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ آپ روٹیشن پر چیئر ہو. رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی استعفا نہیں دے گی اور یہ پی ڈی ایم سے نکل جائے گی، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ لوگ ان کو کیوں، ان کی صرف ایک انٹرٹینمنٹ ویلیو ہے، باقی وہ جو کچھ کہتے ہیں اس میں یہ ایک رومر مونگرنگ ہوتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جو سلیکٹڈ نظام ہے جن کا وہ حصہ ہے ان کی یہ کوشش رہے گی کہ ہم میں کیسے دراڑیں ڈالیں، اور اس قسم کے رومر مونگرنگ کر کے اس قسم کے بیان دے کے وہ کوشش کریں گے کہ ہم میں آپس میں ڈفرینسز ہوں، لیکن کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ہم جو متحد ہوئے ہیں، ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ عوام کو اس حکومت سے نجات دلانا ہے، اور جو عوام کی تکالیف ہے یہ پریشر عوام کا ہمارے اوپر ہے اور ان کا حق بھی ہے بحیثیت اپوزیشن. تو اس لیے ان کی یہ ناکام کوششیں جاری رہیں گی. استعفے دینے کا فیصلہ ہو تو استعفے آپ کو دینے پڑ جائیں گے اور اس میں آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی. اس کی تو صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ ویلیو ہے. اس کو لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، اس کی انٹرٹینمنٹ، اور وہ انٹرٹینمنٹ کیا چیپ انٹرٹینمنٹ، چیپ قسم کی انٹرٹینمنٹ ویلیو ہے، ورنہ ان کی بیان کی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہو ڈاکٹر صاحب.
جی ڈاکٹر صاحب یہ کل میاں نواز صاحب کل سیکٹریٹ میں خطاب کر رہے ہیں, کل آپ کے ورکرز جو ہیں اور قائدین کل لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکٹریٹ میں جمع ہوں گے اور میاں نواز صاحب اس کے اندر تقریر کریں گے. تو اس بار بھی اگر اسی ٹائپ کی تقریر ہوئی تو یہ نہ ہو کہ ایک اور پرچہ ہو جائے آپ پہ. جو سب بات یہ ہے کہ میاں نواز صاحب کی چیز کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس ٹائپ کی تقریر, ایک سمپل ان کا بیانیہ ہے کہ پاکستان کو جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق چلاؤ, جس کی جو ذمہ داری آئین میں درج ہے وہ ذمہ داری ادا کرے. اب یہ جو پرچوں کی بات دیکھی ہے اور جو گورنمنٹ کی آپ نے اس میں بد حواسی کہوں یا انسیکیورٹی کہوں یا جو روایتی آپ کو ایک نالائکی نظر آتی ہے, سب سے پہلے ایک بیانیہ انہوں نے دیا اپوزیشن کے خلاف کرپشن کا, احتساب کا. اب جب وہ چیز چلی نہیں, اس میں سے کچھ نکلا نہیں اور ان کی اپنے لوگوں کے خلاف کرپشن کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. اب بی اے ٹی پہ فیصل بھائی بتائیں گے کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے کہ تحقیقات نہ کرائی جائیں. ہمارا ایک اور جو میرے وہ بھی اچھے دوست ہیں, عامر کیانی صاحب, نام لے کے کہہ رہا ہوں, اب دوائیوں پہ کرپشن کے معاملے میں 5-6 ارب روپے کا اسکینڈل تھا, وزارت سے ہٹا دیا لیکن اور کوئی کاروائی نہیں ہوئی. بے شمار اور کیسز ہیں, یہ معلم جبا دیکھ لیں اور دیکھ لیں. ویسے اب نیب ایکٹیو ہے اور وہ کچھ کرنے لگا, معلم جبا پہ دیکھیں وہ جب ہوگی تو تب دیکھیں گے. لیکن وہ جب میں صرف یہ ثابت کر رہا ہوں کہ جب وہ ان کا بیانیہ چلا نہیں تو اب یہ جو ایک روایتی بیانیہ ہوتا ہے جناب کے غداری کے پرچے, یہ غدار ہیں, یہ جناب ملک دشمن ہے, اب یہ پرچے شروع ہو گئے. کل بھی میاں نواز صاحب اسی طرح تقریر کریں گے, نہیں یہ ان کا بیانیہ بھی تبدیل ہو جائے گا. صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ کون سی تقریر میاں نواز صاحب کی, آپ بتا دیں مجھے کہ کون سا ایسا جملہ ہے, مجھے آپ الفاظ بتا دیں جس پہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ. فیصل صاحب یہ ویسے نقطہ ہے, خدمت کی ہے, میاں نواز شریف 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ اور آج آپ نے وجہ بتائیں. نواز شریف وہ چھوڑیں, آپ نے تو جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے آزاد کشمیر کا اسے نہیں بخشا, اسے بھی غدار بنا دیے. تو 3 ریٹائرڈ جنرلز بھی شامل ہیں جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں. سر فیصل صاحب یہ فرمائیے گا, سر یہ کہتے ہیں کون سا ایسا نقطہ ہے جس پہ آپ ناراض ہیں, یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ غداری ہے. چوئی صاحب حکومت کو اپنے خلاف اگر تنقید ہو رہی ہے اسے برداشت کرنا چاہیے, نہ کہ اس تنقید کے اوپر آپ دوسروں پہ غداری کے پرچے دے دیں. جی فیصل صاحب. دیکھیے جاوید بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی یہ بات کر رہے تھے اکراس دا بورڈ, تو اس میں تو ہمارے تو سٹنگ وزیروں کے خلاف جو ہے انہوں نے انکوائری چلی, وہ نیب کی کسٹڈی میں بھی رہے اور ریزائن کیا اپنی وزارتوں سے, امپارشل ہوئے اور پیش ہوئے, اور نہ کوئی حملہ آور ہوا, نہ کوئی بیرون ملک گیا, بلکہ اپنے جا کے جوابات دیے. علیم خان, سبطین خان, بابر اوان, اس کے علاوہ اعظم سواتی صاحب اور کئی مثالیں ہیں. ہمارے سٹنگ گورنمنٹ خیبر پختونخوا کی 20 MPs کو عمران خان نے کرپشن پہ فارغ کیا تھا الیکشن کے قریب, جب بڑا اس کا پولیٹیکل ہمیں کاسٹ پے کرنی پڑ سکتی تھی. تو یہ تو ہیں ہماری سیدھی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو اس کو نام دینے کی کوشش کرتا ہے نا, اس کے سامنے یہ ساری چیزیں لسٹ آپ رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اداروں کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے, اور جس طرح انہوں نے اداروں کو یرغمال بنایا ہوا تھا وہ اب نظام ختم ہو گیا ہے. ان کی عادتیں اسی طرح سے بگڑی ہوئی ہیں, یہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ انہی کا کنٹرول ہو, اور جب نہ ہو اور کس لیے ہو, ساری چیز جاوید صاحب ایک ہی چیز کے ارد گرد گھومتی ہے, اور وہ ہے انہوں نے کسی طرح سے کرپشن بچانی ہے. اب یہ جو پورا کر رہے ہیں نا اے پی سی, یقین کریں اتنی خوشی ہوتی ہے جب یہ اے پی سی کرتے ہیں, ہمیں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک جیسے ہیں, یہ اکٹھے ہی اچھے لگتے ہیں. ان کی کرپشن ایک جیسی, ان کی منی لانڈرنگ ایک جیسی, ان کے بیرون ملک اثاثے ایک جیسے, ان کا طرز حکومت ایک جیسا. اس بار مینگل صاحب, اختر مینگل صاحب جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سر دیکھیں سیاست کے اندر ظاہر ہے ادھر ادھر لوگ ہوتے ہیں, وہ الگ چیز ہوتی ہے, لیکن میں ان کی کور ٹیم کی بات کر رہا ہوں, جو ان کی یہ جو 30 سال کے وہ چہرے جو باری باری ملک پہ آتے رہے, جن کے کیسز ہیں. مثال کے طور پہ یہ انہوں نے ایک ڈاکومنٹ بھجوایا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب کے تھرو, اور یہ ڈاکومنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں مان جائیں تو ہم جو ہے آپ کے خلاف تحریک نہیں چلائیں گے اور آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے. اس میں انہوں نے کہا چودھری شوگر ملز, العزیزیہ, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, سرے محل, یہ سارے کیسز جو ہیں یہ ہمارے آپ ختم کر دیں. اور اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں, لیکن اصل میں یہ عمران خان صاحب کس ڈاکومنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو فیٹف کا بل ہے, نیب کا بل, اس کی بات کر رہی ہیں یا کوئی اور ڈاکومنٹ ہے؟ یہ
نہیں فیٹف کے بل کی بات نہیں کر رہا. یہ ایک اور ڈاکومنٹ ہے جس میں دوسری چیز بھی میں بتا دوں, انہوں نے کہا 99,99,999 روپے تک کی کرپشن جو ہے وہ کرنے دیں اور منی لانڈرنگ کو نیب ٹچ نہ کرے. یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مشترکہ نیب ترمیمی بل ہے. جی آپ یقین کیجئے کہ ابھی بھی یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم حکومت کو گرا دیں گے, یہ کر دیں گے, 100 بسم اللہ جی 100 بسم اللہ. آپ ضرور جلسے کریں, آپ کو کنٹینر چاہیے وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں. ویسے آپ کا کنٹینر بہت اچھا ہے, وہ کہاں سے, جاپان سے منگوایا آپ نے. ہمارا سادہ سا کنٹینر ہے, چودھری صاحب آئے ہیں اس پہ, وہ ہے, اگر چاہیے تو وہ بھی دیتے ہیں. بندے چاہیے بندے بھی پہنچاتے ہیں. جلسے ضرور کریں, موسٹ ویلکم, کیونکہ جمہوریت میں حق ہے اپوزیشن کا پرامن احتجاج کرنا, لیکن یہ ساری چیزیں پہلے بھی کر چکے ہیں. گورنمنٹ روکے گی نہیں اگر یہ چلیں گے, جلسہ کریں گے یا مارچ کریں گے, گورنمنٹ روکے گی نہیں ان کو؟ نہ ان کا حق ہے, قانونی حق ہے, یہ پرامن احتجاج کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کیوں روکیں گے ان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کنٹینر مل سکتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں مل سکتا. 16 اکتوبر کو, اس سے پہلے آپ نے گجرانوالہ کی جو پولیس ہے وہ ساری کی ساری بدل دی ہے. گجرانوالہ سے تو جاوید صاحب ایک ہی چیز یاد آتی ہے, گجرانوالہ کا ایک کھانا, اور دوسرا گجرانوالہ کے جو بٹے کھائے تھے ہم نے اور جو فائرنگ کھائی تھی ہم نے. پولیس کی گاڑیوں کے اوپر چڑھ کے انہوں نے ہمارے کنٹینر کو نشانہ بنایا تھا, وہ ہمیں یاد ہے. گجرانوالہ میں بہت کچھ ہو چکا ہے. جب نون لیگ نے جس طرح سے ریاستی دہشت گردی کی ہے ہمارے کنٹینر کے اوپر, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ہمارا کنٹینر اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم ان کو دینے کو تیار ہیں. لیکن انہیں این آر او جو ہے وہ عمران خان صاحب نہیں دیں گے. اچھا ویسے فیصل, میں نے بریک لینی, ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کل میاں نواز صاحب تقریر کریں گے اپنے ورکرز کے ساتھ, اپنے قائدین کے ساتھ, تو کل اس تقریر کو نشر کرنے کی اجازت دے گی یا نہیں دے گی؟ اور اگر اسی قسم کے خیالات جو پرانے ان کے ہیں وہی دہرا دیتے ہیں تو آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فیصل صاحب یہ فرمائیے گا سر, اگر کل میاں نواز صاحب وہی تقریر کرتے ہیں تو گورنمنٹ کا کیا ویو ہوگا اور کیا رد عمل ہوگا سر آپ کا؟ دیکھیے وہ تو قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اس قسم کی تقاریر کی جائیں, لیکن بہرحال بات آپ کا سوال کیا ہے کہ تقریر چلنے دی جائے گی یا نہیں چلنے دی جائے گی, یہ سوال ہے؟ ہاں چلنے دی جائے گی سر کہ نہیں چلنے دی جائے گی؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ پیمرا نے ویسے روک دیا, جی روکی ہوئی ہے پیمرا نے, اور ہائی کورٹ نے بھی اس معاملے میں کہا ہے کہ ہمیں ابھی آپ سیاسی اس کے اندر ڈسپیوٹ کے اندر مت لائیں. جس طرح یہ فوج کو دھکیل رہے تھے اسی طرح یہ اداروں کو دھکیلتے ہیں اپنے معاملات کے اندر. تو انہوں نے کہا, اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس نے کہا کہ بھائی سیاسی ڈسپیوٹ سے تو الگ ہی. تو بہرحال ان کا ایک فیصلہ آ گیا کہ پیمرا کا یہ ہے, اور پیمرا میں اظہر صدیق نامی ایک وکیل ہیں جو کہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ لے آئے, اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے. لیکن ان کو چاہیے کہ اب کسی اور فورم پہ ضرور جائیں اور اگر جانا چاہتے ہیں, لیکن ہمارا یہ ہے کہ ایز حکومت جو ہے ہم اداروں کے اندر مداخلت تو نہیں کرتے. بالکل صحیح بات. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ دیکھیں گورنمنٹ کا ویو بڑا کلیئر ہے, انہوں نے کہا پیمرا آزاد ہے, وہ چلانا چاہے چلا دے, نہیں چلانا چاہے نہیں چلائے, نیب آزاد ہے, نیب جو چاہے کر لے, اس طرح پولیس بھی آزاد ہے, وہ ایف آئی آر کاٹ سکتی ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, ایک نیا پاکستان ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جس میں سارے ادارے آزاد ہیں. تو آپ کو کیوں اعتراض ہے پھر؟ آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ ڈاکٹر صاحب میری آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب یہ جب ساری چیزیں آزادی کے مطابق چل رہی ہیں, ادارے خود مختار ہیں, تو آپ کو سر کہاں پہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ نظر آتی ہے؟ سر کون سا ادارہ ایسا ہے چوئی صاحب جو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آزاد ہے یا انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے؟ جو نیب کے معاملات ہیں, احتساب کے معاملات ہیں, کارروائی اسی کے خلاف حکومت کروا رہی ہے کہ جس کا تعلق اپوزیشن سے ہے, بالخصوص نون لیگ سے ہے. ابھی جو سینیٹر صاحب نے جو کہا کہ ہمارے لوگوں نے نام تو انہوں نے لیے, لیکن ان لوگوں کے خلاف کسی کو کوئی گرفتاری اس انداز سے ہوئی ہے کہ ابھی آپ کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہوا اور گرفتاریاں ہوئی ہیں. اور پھر ابھی ان لوگوں کے خلاف جیسے ویسے گورنمنٹ کا بل بڑا کھلا ہے, وہ فیضل جاوید صاحب نے آپ کو آفر کیا ہے کہ آپ آنا چاہیں آئیں, مارچ کرنا چاہیں کریں, جلسے کرنا چاہیں کریں, کنٹینر دینے کے لیے حاضر ہیں. تو سر اور گورنمنٹ سے آپ کو کیا چاہیے پھر؟ نہیں, مجھے اپنا فیصل کی یہ آفر بڑی اچھی لگی ہے, اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ اس پہ قائم رہیں.
इस वक्त वो बड़े रिलैक्स चिल मूड में है। ये ना हो कि सुबह वो कहें कि नहीं अब तो हम नहीं देंगे कंटेनर, अच्छे मूड में। अब इसको याद रखें, सुबह मैं इनसे बात करूंगा। नहीं, आप कंटेनर लेना चाहते हैं? भैया हमें जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, क्यों नहीं ले लेंगे? वो गवर्नमेंट से क्यों लेना चाह रहे हैं आप? मैं उनके खैर सगाली के और खूबसूरत जज्बे की तारीफ कर रहा हूँ जी। अच्छा, वरना हम अपना काम खुद ही करेंगे। कंटेनर अपना चमका लें, तैयार कर लें, या आपसे मांग कर रहेंगे क्योंकि उनको जरूरत पड़ जाएगी। उनकी जो है ना खैर सगाली की अच्छी ऑफर की मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। कंटेनर तो कुछ भी नहीं है। बाकी बात यह है जी कि मैं वो बात आखिर में दोबारा ये बात कहूंगा कि हुकूमतें नाम होता है बड़े दिल का, वज़ादारी और ज़र्फ का। अपने ऊपर तनकीद का जवाब वो गद्दारी के पर्चों से नहीं देती। और दूसरी बात ये है कि ये जो जिम्मेदार होते तो गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी तक आप सर हमने तो कहा है करें आप गिरफ्तार, अब भाग क्यों रहे हैं सारे? अच्छा, फिर जो अभी डॉक्टर नफीसा शाह साहबा ने जो बात की, ये एफआईआर कोई एक अलग से वाकया नहीं है। इससे पहले वुज़रा की कम से कम कोई 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं जिसमें वो यही बात कर चुके हैं। सर उनका पर्सनल व्यू की मुर्तकब हो रही है। सर वो पर्सनल व्यू है ना, पर्सनल। मैं एक चीज रिकॉर्ड पे कह दूं आज आपके प्रोग्राम में कि मैं जब वजीर था मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं था। मैं निजी महफिल में बैठूं, मैं टीवी पे बैठूं, मैं मिनिस्ट्री में बैठूं, मैं काबीना में बैठूं, पर्सनल व्यू कोई नहीं होता। आप वजीर होते हैं। दूसरा ये कि व्यू नहीं है, गवर्नमेंट का व्यू है। आखिरी एक बात मैं अर्ज कर दूं कि हुकूमत, एक तो मैंने आपको मिसाल दी मोहम्मद शाह रंगीला दौर की, उससे कंपैरिजन बनता है इनका। दूसरा एक कैरेक्टर पाकिस्तान में आया था जिसका नाम था डबल शाह। अब ये जो हुकूमत है मुझे लगता है कि ये भी जैसे डबल शाह जैसे कैरेक्टर है। ठीक है, क्यों? सुन लेना आखिरी बात। डबल शाह में क्यों कह रहा हूं? पेट्रोल कीमत डबल, चीनी कीमत डबल, आटा कीमत डबल, थोड़ी देर रहेगी, कीमत डबल, गैस कीमत डबल। जी फैजल साहब, तो ये हुक्मरान है कि डबल शाह है। जी फैजल साहब, कैरेक्टर्स आए थे मीर। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।